बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। शहर में दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो मौसम की जो शिद्दत है उससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त टिप यही है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और फिर आज के दिन की मुनासबत से भी हमने बात करनी है। आज जो है वो वर्ल्ड ट्यूमर डे मनाया जा रहा है, तो किस तरह से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आप इससे बच सकते हैं, इसकी इलामात क्या हैं, आगे चल के प्रोग्राम में हमने वो भी डिस्कस करनी है। कुछ शहर की खबरें भी करेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ मार्केट्स के हालात भी बताएंगे, सब्जियों के रेट, और इसके साथ साथ एज़ यूजुअल आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी बचत कर सकते हैं। सेल्स वगैरह कहाँ कहाँ लगी हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में आगे चल के शामिल करेंगे। लेकिन एक और चीज़ बहुत अहम जो आपके साथ शेयर करनी है, कोविड के केसेस भी आ रहे हैं, और फिर जो हम पिछले दिनों बार बार जिक्र कर रहे थे कि पोलियो जो है उस पर हमने ऑलमोस्ट काबू पा लिया है। एक बार फिर से कल अनफॉर्चुनेटली पोलियो के सैंपल्स जो लिए गए उसमें दोबारा से नमूनों में तस्दीक हुई है पोलियो वायरस की। तो शहर में पोलियो कैंपेन चल रही है। मैसेज आप लोगों के लिए ये है, आज दूसरा रोज़ है, कल जो है इस कैंपेन का आगाज़ हुआ। आपके घर में जो पोलियो की टीमें आ रही हैं, आप देख रहे हैं किस कदर गर्मी है, तो ये लोग भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इतनी शदीद गर्मी के बावजूद, मौसम की शिद्दत के बावजूद घरों में जा रहे हैं, आप लोगों की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इनके साथ ताउन कीजिए, कॉपरेट कीजिए, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि आप अपने बच्चों को जो है ज़िंदगी भर महफूज रख सकें। सेकेंडली, कोविड अपडेट है वो आप तक पहले सबसे पहुंचा देते हैं। शहर में पोलियो केसेस में कमी तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कमी के बावजूद केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से एहतियात ज़रूरी है। 24 घंटों में 9 अमवात हुई हैं शहर में, और इसके साथ शहर के अस्पतालों में 107 नए मरीजों की तस्दीक भी हुई है। अस्पतालों में मजमूई तौर पर कोरोना के 410 मरीज दाखिल हैं। 24 घंटों में 9 अमवात हुई हैं, और कंपैरेटिवली अगर हालात जो हमारे यहाँ एक महीना पहले थे, कम से कम चले एक हफ्ता पहले ही हम देख लें, 15 दिन पहले देख लें, उससे काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ इसलिए गई है कि मार्केटों में हलचल आप देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा तौर पर खुल चुकी हैं, तो जितनी एहतियात आप कर सकते हैं करें, और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं जी। ज़िले इंतज़ामिया से सरजंग, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ अपने अफसरान पर बरहम। शहर पोलियो वायरस के खतरे से दो चार। ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कौन? सिटी 42 ने 4 रोज कबल ट्रैक की खस्ता हाली का इंकशाफ किया था। और इसके बाद सेहत के लिए 1 खरब रखने की तजवीज, तरक्याती बजट 5 खरब का होगा। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले? अल्हम्दुलिल्लाह। राव साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। ज़िले इंतज़ामिया से सरजंग, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ अपने अफसरान पर बरहम। अब इस खबर के आगाज से पहले मैं आपको ये बता दूं जी, राव साहब आप सभी लोग जानते हैं बीट करते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, तो ये जंग कहीं आपकी भी तो नहीं हो गई? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप इस कोविड के टेन्योर में देखें तो आपको कमिश्नर लाहौर हो या डिप्टी कमिश्नर लाहौर हो, वो आपको सड़कों पर नजर आए। और आपको मैंने कहा था मुझे लगता है लेने वाले हैं। मैं देखिए जो चीजें कम सड़कों पर नजर आए, इसके बावजूद शहर में जितनी बदइंतजामी है, मेरे पास लिस्ट है पूरी। देखिए, आप पूरी लिस्ट बताएं जहां पर इश्यूज होंगे, हम खुद हाईलाइट करते हैं। क्या हमने एसओपीज की वायलेशन को हाईलाइट नहीं किया? एग्जैक्टली। जहां पर थी हमने उसको हाईलाइट नहीं किया। जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप हाईलाइट करते हैं तो हम दिखा सकते हैं। देखिए, जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कोई लूप होल्स होते हैं, हम उसको हाईलाइट करते हैं, हमारी तो खबर ही वो होती है। बिल्कुल। लेकिन अब सूरत हाल जो हमने देखी है वो यकसर मुख्तलिफ देखी है। एक तरफ तो पंजाब गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद है वो एनसीओसी के फैसले की रोशनी में ना सिर्फ आगाही मुहिम चलाई जाएगी बल्कि इनकी तादाद को 40 तक ले जाया जाएगा। और मुझे हैरानी उस वक्त हुई, कल की ये खबरें जो है वो चल रही हैं
کہ سرد جنگ بھی ہے. اور دیکھیے کہ آپ کو بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کریں کہ مختلف جو سیکٹرز ہیں وہاں پر ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, جو اویئرنیس کیمپین ہے وہ چلائی جا رہی ہے. خود کمشنر صاحب فاؤنٹین ہاؤس جیسے اداروں میں خود پہنچے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ان کو کہ انہوں نے ایک ہیش ٹیگ بھی چلوایا کہ آئی گوٹ ویکسینیٹڈ, اور آپ بھی اس کا حصہ بنے. اور اس سے زیادہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کر کیا سکتی ہے؟ آپ کو بجائے اس کے کہ سپورٹ کرنی چاہیے. آپ صوبے کے دوسرے شہروں میں جو ہے وہ حالت دیکھ لیں ویکسینیشن سینٹر کی تو آپ کو اندازہ ہوگا. اب بات یہ ہے کہ بجائے اس کے آپ اپریشیٹ کرنے کے کہ تعداد ویکسینیشن سینٹرز کی 40 تک لے جائی جا رہی ہے, اور اس میں جو کل کا خاص طور پر جو ایک ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا ویکسینیشن سینٹر بنا ہے جس کو یہ سیکریٹری صاحبہ کیوں ناراض ہوگی, وہ اس کو فوٹیج میں نے دکھانی ہے, اس پہ ہم آئیں گے. راؤ صاحب وہ بہت اچھا اقدام اٹھائے گئے. پہلے یہ جو لڑائی ہے یہ کیا اختیارات کی ہے؟ انا یوسف, ہمیں جو میسیج دیا گیا تھا وہ بتایا گیا تھا کہ میڈم سیکریٹری صاحبہ خود آئیں گی وہاں پر, اور سربراہ بینک آف پنجاب اور ڈپٹی کمشنر لاہور کے ساتھ, میڈم کا ویٹ نہیں کیا ہوگا اور میڈم کا ویٹ 11:15 کا ٹائم تھا اور 12:15 پر بولنا شروع کیا. جب طویل انتظار کے بعد چونکہ ظفر مسعود صاحب کی انگیجمنٹ تھی تو جنہوں نے سپانسر کیا ہے, اور اس میں جو ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں میڈم نے ٹائم کی پابندی نہیں کی اور غصہ بھی کر لیا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے وسائل جو ہیں یہ خرچ کیے جا رہے ہیں, باکسز بنائے گئے ہیں, 7 وہاں پر جو پوائنٹس ہیں, آپ کا رجسٹریشن کاؤنٹر الگ ہے, چلتے چلتے اچھا میں عائشہ کو کہوں گی کہ فوٹیج ہمارے ناظرین کو دکھا دیں, کیونکہ راؤ صاحب کچھ اس کے فیچرز بتا دیں. وہ لوگ جنہوں نے اس ویکسینیشن سینٹر میں جانا ہے, یہ بڑا اچھا اقدام اٹھایا گیا. نشتر اسپورٹ کمپلیکس میں ڈرائیو تھرو کرونا ویکسینیشن سینٹر کا آغاز کیا گیا ہے. شاندار منصوبہ ہے اور یہ بہت اچھا اقدام اٹھایا گیا. اچھا ویکسینیشن سینٹر کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے, یہ ڈرائیو تھرو کا اصل مقصد کیا تھا؟ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا. ڈرائیو تھرو کے حوالے سے آپ نے ہمیشہ سنا کہ ڈرائیو تھرو بازار لگتے رہے, ڈرائیو تھرو کے حوالے سے آپ مختلف جو چینز ہیں, فوڈ چینز ہیں, وہ ایک فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. اچھا دیکھنے میں تو راؤ صاحب بڑا زبردست لگ رہے ہیں. اور دیکھیں یہ جو کاؤنٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں سکرین پر, ان کے 3 حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ رکیں گے اور فوری طور پر اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا کر رجسٹریشن کروائیں گے. رجسٹریشن سے آپ کو فارم مل جائے گا. اگلے کاؤنٹر پہ جائیں گے, کھڑے آپ کی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ کا ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر چیک ہوگا. اور تیسرے کاؤنٹر پر جائیں گے آپ تو وہاں سے آپ ایک ایلیمنٹ تھا نا, میرے جیسے لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ آپ نے رش والی جگہ پہ نہیں جانا, لگا دی جائے گی. اور اس طرح کی obviously, اور پھر یہ ان شہریوں کی سہولت کے لیے ہے جو سارا دن کام پر ہوتے ہیں اور گزرتے اپنی جو ویکسین ہے وہ کروا سکتے ہیں. اور ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین کروائیں, دوسری جانب سرد جنگ آپ نے اپنے ذیلی اداروں کے ساتھ شروع کر رکھی ہے. وہاں پر سی او ہیلتھ تھے, کیا یا تو آپ ان کو آن نہیں کرتی یا تو ان کو آن نہ کریں, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. جو سی او ہیلتھ ہیں وہ ہر جگہ پر ہر ویکسینیشن سینٹر میں موجود ہوتے ہیں, چاہے وہ سیکٹورل پالیسی کے تحت بننے والے. اگر ایک ان تمام اختلافات سے ہٹ کے ایک چیز دیکھی جائے تو ویکسینیشن عوام کے لیے لگوائی جا رہی ہے, ایک اچھا اقدام بجائے کہ آپ اور زیادہ سپورٹ کریں, آپ تعداد 40 سے بڑھائیں, آپ تعداد کو بڑھائیں. اور آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, آپ دیکھیں آپ کو شاید وہ دن یاد ہوگا کہ 1751 پوزیٹیو جو کیسز تھے وہ رپورٹ ہوئے ایک روز میں, اور آج پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ کس حد تک کم ہوا ہے, بلکہ 153, یا ابھی آپ نے فگر شیئر بھی کیے ہیں, آخری جو 24 گھنٹوں کے فگرز ہیں وہ 150 کے اراؤنڈ جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو وہ کیسے آئے ہیں؟ آپ کی ایڈمنسٹریشن نے کام کیا ہے, مجھے یہ بتائیے گا, اداروں نے کام کیا. یہ بتائیے گا پرمیشن سیکریٹری صاحبہ دیتی ہیں تبھی ویکسینیشن سینٹر بن سکتا ہے, ویکسینیشن وہاں پرووائڈ کی جاتی ہے, یہ اختیار سیکریٹری صاحبہ کا ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کسی شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی, تو اگر آپ کے پاس ویکسین آئے گی تو آپ آگے جو ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں نا. تو یہ صورتحال ہے. اور اس میں اب ایشو یہ نہیں ہے, اب جو ایشو ڈسکس کرنے والا ہے وہ میڈم صاحبہ کی اگر توجہ اس طرف آ جائے, آپ کے جو بیرون ممالک جانے والے شہری ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں روزانہ, ان کو مطلوبہ ویکسین نہیں مل رہی. این سی او سی کے ساتھ مل کر اس کی کوئی پالیسی بنائیں, بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہی ذیلی اداروں کے جو اقدامات ہیں
ان میں کیڑے نکالنا آپ نے شروع کر دیے ہیں، اور کچھ چدراہٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. زاہد چوہی صاحب نے تو لفظ چدراہٹ بھی استعمال کیا ہے، اور بالکل ایسا ہو بھی سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایک لائزن کے ساتھ آپ جب چلیں گے پھر کووڈ-19 کی صورتحال سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیے اپنے ہی اداروں پر چڑھائی کرنا اور محاذ ایک نیا محاذ کھول دینا، یعنی جب کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ نے ایک ایشو کریٹ کر دیا. ابھی تو 40 تک بھی تعداد نہیں پہنچی، 34 یا 35 ادارے. اور پھر جس سینٹر کے حوالے سے کل جو گفتگو ہو رہی ہے، جو کہ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس قذافی سے ملکہ پارکنگ ایریا میں بنایا گیا ہے، اس میں اس کے بارے سے بات کی. اس کے ساری جو اس کے لیے وسائل ہیں وہ ایک مالیاتی ادارہ جو ہے وہ سپونسر کر رہا ہے. اس کے سارے وسائل وہاں پر جو لگ رہے ہیں، آپ نے تو وہاں پہ اپنے کمپیوٹر آپ نے اپنا ڈیٹا انٹری سسٹم وہاں پہ انسٹال کرنا ہے، آپ نے ویکسینیٹر کو بٹھانا ہے اور اپنے ہیلتھ ورکر کو بٹھانا ہے. یہ 3 لوگ آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے اتنا کل کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرد جنگ اور ساری جو ایفرٹ ہے بات آتی ہے نا اختیار کی، کمشنر ان کو لگا کہ ان کے کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر لاہور کی ساری جو ایفرٹ ہے اس کو یعنی آپ ملیا میٹ کرنے کی، شاید مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ملیا میٹ کرنے کی. چلیں جی ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں آپ کو ٹائمنگ بتاؤں گی. اگر آپ ڈرائیو تھرو والے ویکسینیشن سینٹر سے اپنی ویکسین کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کی ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہے، کب آپ جا سکتے ہیں، ویکسینیشن کرا سکتے ہیں. بریک کے بعد آ کے میں آپ کو بتاؤں گی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ کرونا سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو واحد ایک جو ہمارے سامنے آپشن ہے محفوظ رہنے کی وہ یہی ہے کہ آپ نے ہر صورت ویکسینیشن کروانی ہے. اور ویکسینیشن کے لیے آلدو اس سے پہلے ہم سرد جنگ جو چھڑی ہے وہ بھی ڈسکس کر رہے تھے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جی ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا گیا ہے، جس کے مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے. لیکن اب میں ٹائمنگ آپ کو بتاتی چلوں. جی اگر آپ ویکسینیشن کرانا چاہ رہے ہیں تو شہری رات 8 سے 2 بجے تک گاڑی میں بیٹھ کر آسانی سے ویکسینیشن کرا سکتے ہیں. ہفتہ اتوار شام 5 سے رات 2 بجے تک کی سہولت جو ہے وہ ہوگی. راؤ صاحب ٹھیک ہے نا یہ ٹائمنگ؟ ایگزیکٹلی یہ ٹائمنگ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی کی اناؤنسمنٹ گزشتہ روز جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے بھی کی تھی. اب اس کے جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو ہم مزید اس حوالے سے آگاہ کر دیں کہ چونکہ آگاہی جو ہے وہ رات کا وقت کیوں رکھا گیا ہے؟ جی اس لیے رکھا گیا ہے کہ ڈرائیو تھرو ہے، آپ اپنے کام سے فارغ ہوں، دن کے اوقات میں ایک گرمی کی شدت بھی ہے، اور اپنے دفاتر میں خاص طور پر دیکھیے بہت سارے ایسے پروفیشنز ہیں جن میں آپ کے پاس وقت کی قلت، اوبیسلی وقت کی قلت ہے. اور دیکھیے ہم نے خود ویکسین کرائی ہے. جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ صرف ویکسین ہی ایک ایسا حل ہے جس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں کووڈ-19 جیسی وبا سے. جی ایگزیکٹلی یہ آپریشن ہو چکا ہے. 2 روز میں جو وقت ہے اس کو بڑھایا گیا، 5 بجے سے آنورڈ رات 2 بجے تک ہوگا. اور اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کا وقت بھی بچے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا سکے کہ وہ آئیں ویکسینیشن کرائیں اپنی. چلیں جی جو لوگ کہتے تھے ہم دفتر ہوتے ہیں، ہم اسکول کالجز ہوتے ہیں، ہم لوگ ٹائم نہیں نکال پا رہے، تو ان کے لیے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے. تو ضرور ویکسینیشن کرائیں اور اپنے آپ کو کرونا سے محفوظ رکھیں. خدا نخواستہ ویکسینیشن کے بعد اگر آپ کو کووڈ ہو بھی جاتا ہے تو آپ اس کی شدت سے کم از کم محفوظ رہ سکتے ہیں. اس خبر کو وائنڈ اپ کریں گے، لیکن آپ نے ویکسینیشن ضرور کرانی ہے. دوسری خبر ہمارے پاس ہے جی، خطرے کی گھنٹی بج اٹھی ہے. 2 ماہ بعد شہر کے سیوریج میں ایک بار پھر سے پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. ایک بلیسنگ تھی، اچھی خبر تھی کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کم از کم پولیو کے جو نمونے لیے جا رہے ہیں وہ نیگیٹو آ رہے ہیں. راؤ صاحب کہاں کوتاہی ہوئی ہے؟ دیکھیے کوتاہی اوبیسلی جو ہم جن پوائنٹس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی جو ٹریولنگ جو پوائنٹس ہیں، لاری اڈے ہیں وہاں پر، اور ایگزٹ انٹری پوائنٹس کو آپ ہمیشہ سیٹ اسائیڈ کرتے ہیں، ان کو اس 5 روزہ کیمپین میں ہی رکھتے ہیں جو ماہانہ یا ہر دوسرے ماہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہوتی ہے. ابھی بھی جو کل پولیو کیمپین شروع ہوئی ہے جو کہ 11 جون تک جاری رہے گی. اچھا کوشش اس میں یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے، بلکہ ایک مرتبہ ہم نے بہت زیادہ یہ بھی کوشش کی کہ تمام جو مختلف علاقوں کو چیک کیا جائے، خاص طور پر جھگیوں کو جن کے حوالے سے یہ وہاں پر ٹیمز جو ہیں وہ
کم پہنچتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اب تو ویکسینیشن کا آغاز ہی کچھ عرصے سے جو جھگیاں ہیں وہاں سے کیا جاتا ہے تاکہ جو وہاں کے بچے ہیں ان کو بھی اس ویکسین یہ جو پولیو کی مہم ہے اس میں شامل کیا جائے. چلے جی میں یہاں پر اپنے شہریوں کو ایک بار پھر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پولیو مہم جاری ہے. یہ پولیو مہم کا آج دوسرا روز ہے اور یہ 11 جون تک جاری رہے گی. آپ نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلانے ہیں. جی راؤ صاحب. جی یہ آؤٹ فال روڈ کا جو اسٹیشن ہے وہاں سے اب اس کا پوزیٹیو ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چونکہ وہاں پر بہت زیادہ پشتون آبادیاں آباد ہیں بہت زیادہ تعداد میں، اور وہاں پر جس طرح سے ایکنالج نہیں کیا جا رہا جس طرح سے شہر کے دوسرے علاقوں میں کیمپین کو ایکنالج کیا جاتا ہے پیرنٹس کی جانب سے خاص طور پر. تو اب ذمہ داری ظاہر ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. کچھ عرصہ ہم نے دیکھا کہ 3-4 ماہ جو گزرے کہ ٹویٹس بھی آئیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کافی عرصے بعد کوئی 4 سال کے گیپ کے بعد پولیو کے جو سیمپلز ہیں 5 کے 5 مقامات پر مسلسل 2 سے 3 ماہ جو ہے وہ نیگیٹو وہاں سے آئے ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر تھی، شہر پولیو فری ہونے جا رہا تھا، لیکن اب یہ نمونے آئے ہیں. اور یہ چونکہ آپ کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیجر ہے جس کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں کہ یا تو کے پی کے یا دیگر صوبوں سے آنے والے جو بچے ہیں وہ جو ہے وہ ویکسینیٹ نہیں ہوئے ہوتے پولیو کے حوالے سے. تو یہ ایک ایشو ہے. تو کچھ بھی ہو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جو آپ کے لاری اڈے خاص طور پر اور شہر کے ایگزٹ انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر مستقل ہی یہ کر دیں تو بہتر ہے، یہ بہت اچھی آپشن ہے تاکہ پولیو کے قطرے پیے بغیر کوئی شہر میں داخل ہی نہ ہو. اچھا یہ اب آپ چیز ڈسکس کر رہے ہیں، obviously اس پہ پلان بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کر رہی ہوگی. راؤ صاحب اس کو پرماننٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا بڑا مشکل ہے؟ پرماننٹ obviously مشکل ہے. ایک طرف سٹوریج کا کوئی ایشو آ جاتا ہے. آپ کی کووڈ-19 کی جو ڈرائیو ہے وہ چل رہی ہے ویکسینیشن کی، دوسری جانب پولیو مہم آپ کی چل رہی ہے. تو آپ اتنے ورکرز کہاں سے لائیں گے؟ یہ آپ کو ہیومن ریسورس کہاں سے ملے گا؟ سر ہمیں تو یہ بھی خبر پتا چلی تھی آپ کی جو ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن تھی اس کا وہ آپ آگے نہیں بڑھا سکے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے. آپ نہیں وہ تو ایک دفعہ ہو گئی نا، اس میں بھی ان جو ہیلتھ ورکرز نے جو کام کیا تھا شاید ان کو آج تک بھی پیسے نہیں ملے. کنفرم کرنا پڑے گا، 1 ہفتہ پہلے تو بالکل بھی ان کو پیسے نہیں ملے تھے جو ان کا ڈیلی الاؤنس تھا جو ریسیو کر لیا ڈی ڈی اوز نے. چلیں جی اس کو تو ہم کر رہے ہیں جی وائنڈ اپ. آپ نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلانے ہیں. 11 تاریخ تک کی مہم چل رہی ہے. آج اس مہم کا دوسرا روز ہے. اگر آپ کے گھر ٹیم آتی ہے تو پلیز، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اور اتنی موسم کی شدت کے باوجود گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے، بلکہ پانی وغیرہ بھی پوچھ لیں تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا. خیر اب دوسری خبر جو ہمارے پاس ہے جی، ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا ہے. کیسز کی تعداد 15 تک پہنچ گئی. کچھ دن پہلے ایک مریض آیا تھا سامنے. دیکھیے ڈینگی کے حوالے سے نیگلیجنسی جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے. اب یہ بھی آپ کہہ دیں کہ کووڈ پہ تمام کیپیسٹی ہے. اب بالکل یہ اس کا امپیکٹ آئے گا. کم ہو گئے کیسز جانے دیں، بہانے تو نہیں اب لیے جا سکتے. ابھی یہ بالکل جو سر اٹھانے کی جو بات ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ وہ ایسی چیز ہے، یہ تینوں کیمپینز کی اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو اس میں آپ کا میرا اور شہریوں کا اپنا بہت زیادہ کردار ہے. اب اپنے گھر کو اگر میں صاف رکھتا ہوں تو obviously میں ڈینگی سے محفوظ رہوں گا، ڈینگی کا لاروا نہیں بن پائے گا اور ڈینگی مچھر کی افزائش نہیں ہوگی. یہ بڑا سمپل سا کلیہ ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے. اور پھر اب چونکہ سکولز بھی شروع ہوئے اس حوالے سے وہ 0 پیریڈ بھی چلا جو شروع ہوگا، لیکن اس کے ایس او پیز بالکل ہیں. اس کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ وہی ہے کہ صفائی رکھنی ہے آپ نے جہاں رہیں جس ایریا میں رہیں، لیکن اس کی سرویلنس میں کارکردگی سے زیادہ فوٹو شوٹ ہم نے دیکھا ہے. فوٹو شوٹ ان دا سینس کہ اچھا میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ماضی میں بھی فوٹو شوٹ دیکھا. یونین کانسل کی سطح پر ہر روز جو ہے وہ سرویلنس کی جاتی ہے. آفیسرز جاتے ضرور ہیں، فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ختم. اب ڈینگی لاروا کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ باقاعدہ جو رپورٹنگ ہوتی تھی، جو 1-2 سال پہلے جو سپائک آئی تھی راولپنڈی میں بہت زیادہ، اس کی وہ مس رپورٹنگ تھی، فیک رپورٹنگ کی وجہ سے ہوئی تھی. اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹنگ کے حوالے سے کوئی مؤثر میکانزم نہیں ہے. میٹنگز
ہم دیکھتے ہیں کہ میٹنگ تو کھیلا جا، لیکن یہ کام فیلڈ کا ہے، سرویلنس فیلڈ میں ہونی ہے، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے نہیں ہونی، آپ کو باہر نکلنا ہے۔ اگر آفیسرز باہر نہیں نکلیں گے تو پھر جو ڈینگی ورکرز ہیں وہ کس طرح سے ملیں گے؟ اور آپ کو یاد ہے ماضی میں ڈینگی اسکواڈ جو ہے وہ بنائے گئے تھے، وہ ساری گاڑیاں اسکواڈ بنائے گئے تھے بلکہ گھروں کی چیکنگ کر کے سٹیکرز آویزا کیے جا رہے تھے، اور ڈینگی کے ورکرز کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ان کی سیلریز اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اپنی سیلریز کے لیے، ان کے انسینٹیوز، یعنی اب آپ کو ڈینگی کے حوالے سے بھی ایک منظم مہم چلانے کی ضرورت ہے، جس طرح ہم یہ تینوں کیمپینز پیرالل چلیں گی۔ فی الحال تو ہم تینوں میں پوری طرح سے پولیو، ڈینگی، یہ خطرہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے، شہر میں ابھی بھی ہائی رسک پہ یہ تمام تینوں چیزیں ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ اگین جہاں پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، جہاں پر گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے، وہاں پر ہم سب کو بھی مل کے اپنی ہی صحت کے لیے یہ قدم اٹھانا ہے، اور جتنی ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ہم نے کرنا ہے۔ ابھی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف، جب واپس آئیں گے تو کل پیش آنے والے انتہائی افسوسناک واقعے کا ذکر کریں گے۔ ٹرین حادثہ، کل ہم نے دیکھا کہ کتنی زندگیاں نگل گیا، ذمہ دار کون ہے اس کا تعین تو کیا جائے گا اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ متواتر حادثات ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کی اصل وجوہات کیا بنی، انکشافات کیا ہوئے ہیں، بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہم نے اس طرح کے واقعات کو روکنا ہے، ذمہ داروں کا تعین کرنا ہے، اصل وجوہات غفلت کس کی ہے اس کا علم کرنا ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے۔ راؤ صاحب، کس طرح سے تعین ہوگا کس کی غفلت ہے، کون ذمہ دار ہے؟ تعین تب ہوگا جب آپ سوچیں گے کہ یہ غفلت کس کی ہے۔ آپ کے وزیر ریلوے صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر ان کے استعفیٰ دینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کو شاید وہ کل بڑا وائرل ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب جب چیئرمین تحریک انصاف تھے تو لودھرا میں ایک حادثہ پیش آیا اور وہاں پر جا کے انہوں نے وزیر ریلوے کا استعفیٰ طلب کیا کہ یہ ان کی غفلت ہے، اور یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو وزیر اور کیبنٹ جو ہے وہ مستعفی ہو جاتی۔ پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے جو اپوزیشن رہنما تھے وہ ان کا خیال تھا۔ اب ایسے واقعات ہو کیوں رہے ہیں؟ اب اگر آپ 2018 سے اب تک کے واقعات کی جو آپ تفصیل دیکھیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور آئے روز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حادثات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب اس وقت کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ بہت زیادہ دعوے کرتے تھے کہ ریلوے کو ہم نے بڑا کر دیا، اور جو ریلوے کے حوالے سے بڑی خبریں اور پتہ نہیں کیا کرتے رہے، ہر ہفتے ٹرین پہ وہ لاہور آتے تھے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اپنا وقت جو ہے وہ 3 سال ضائع کیا ہے، صرف ہر شعبے میں اپنے مخالفین کو لتاڑنے میں آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، تنقید پر آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے دور میں ہونے والے جو حادثات ہیں ان کو بھی آپ نتھی کرتے ہیں سابقہ ادوار کے ساتھ۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اب لوگوں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ سابقہ ادوار کے ساتھ تب ریلیٹ کیا جائے راؤ صاحب، بے تحاشا واقعات اسی دور میں ہوئے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آپ ریلوے کے حادثات کی بات کریں گے تو آگے سے جواب آئے گا کہ آپ نے پی آئی اے تباہ کر دی۔ اگر آپ بات کریں گے کہ ریلوے میں اتنا مسئلہ کیوں ہو گیا تو آپ آگے سے جواب آئے گا آپ نے سٹیل مل تباہ کر دی۔ اور یہ جو سیریسنس ہے اس کا لیول تو یہ ہے اگر آپ اندازہ لگائیں۔ اب مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کیونکہ ایک سینئر ریلوے کے آفیسر سے انہوں نے شیئر کیا، جب شیخ رشید صاحب نے یہ چارج سنبھالا گورنمنٹ آنے کے بعد تو اس وقت ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹ چل رہے تھے ریلوے کے ان پر ایک بریفنگ تھی، اور ان کے انیشیٹو کے حوالے سے جو ان کے فوائد تھے ان کا ذکر کرنے لگے، تو اس میں سابق جو وفاقی وزیر ریلوے تھے ان کا ذکر آیا، خواجہ سعد رفیق کا، تو اس پر سیخ پا ہوئے اس آفیسر پر شیخ رشید صاحب، اور اس کے پورے لوگ وٹنس بھی ہیں، سیخ پا ہوئے اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے کہ آئندہ اس کا نام مت لیا جائے میرے سامنے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تو بات کرتے ہیں کہ بادشاہت نہیں ہے، ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی میں ان سے بڑا جو بادشاہ ہے وہ کوئی نظر نہیں آتا۔ جہاں پر آپ مفادات کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے پرسنل اٹیکس کو ہٹا کر اسی حادثے پر اگر آپ آجائیں تو 4 روز پہلے ایک سٹوری رپورٹ ہوتی ہے
کہ ٹریک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے. اس کے حوالے سے جو کورسپونڈنس ظاہر ہے ہمارے رپورٹر سعید احمد سعید نے اس حوالے سے یہ سٹوری بریک بھی کی اور بتانے کی کوشش کی کہ ممکنہ طور پر کوئی حادثہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے. اگر آپ اس پر قابو پالیں گے تو آپ نہ صرف قیمتی جانوں کو بچائیں گے بلکہ آپ خود بھی سرخرو ہوں گے. لیکن اس پر کان نہیں دھرے گئے اور اس کو ایک اخباری تراشے کے طور پر لیا گیا, اخباری خبر اور ایک میڈیا کی جو خبر ہے اس کے طور پر لیا گیا اور اس پر کوئی کسی نے نوٹس نہیں لیا. اب آپ جتنے مرضی لوگوں کے گھروں میں چلے جائیں گے تو کیا ان کی اس سے داد رسی ہو پائے گی؟ بالکل. کیا ان کے لیے کوئی انسینٹیو آپ اناؤنس کرنے سے کیا ان کی زندگیاں واپس آئیں گی؟ اب یہ وہ اقدامات ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کر نہیں رہے. آپ آج بھی یہ بلیم گیم چلتی رہے گی, ماضی کی حکومت پر تنقید ہوتی رہے گی, اپنی ذمہ داری کوئی نہیں مانے گا, تو پھر یہ واقعات کیسے کم ہوں گے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں. واقعات کم ایسے ہوں گے جب آپ اپنے کام پر توجہ دیں گے. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کے سامنے بریکنگ پرومپٹر پر نہ چل رہی ہو تو آپ کچھ پڑھ سکیں گی, یا آپ کو نہ دی جائے تو نہ پڑھ سکیں گی؟ کہ کس طرح سے بریک کریں گی آپ؟ تو یہ صورتحال ہے کہ ہر کوئی اپنے کام سے زیادہ, آپ دیکھیں کہ جو کیبنٹ کا سائز ہے, کیا یہ کہا کرتے تھے پرائم منسٹر 17 سے زیادہ کیبنٹ نہیں ہوگی, تو آج کیبنٹ کا سائز دیکھ لیں فیڈرل کیبنٹ کا, اور سبھی کا کام ایک ہی ہے کہ اپنے مخالفین پر چڑھائی کرنی ہے. ایسے ہی ہے سر, وہ آسان حل ہو جاتا ہے نا, اپنے سر سے اتار کے آپ دوسرے کے سر پر ڈال دیتے ہیں. بے شک وہ ہائیبریڈ کا سلسلہ ہو, آپ اس کو سوشل میڈیا وار دیکھ لیں تو اس پہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, اور بھائی اپنا کام کرو, جو ڈپارٹمنٹ آپ کو سونپے گئے ہیں اس میں کام کرو, چھوڑو اس بات کو کہ کس نے کیا کیا تھا. اب لوگوں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا. ڈپارٹمنٹ سونپے جانے کی بات کی تو کچھ ان کی بھی بات کر لیتے ہیں جن کو ڈپارٹمنٹ سونپے گئے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہیں, وہ صرف چالاکیاں دکھا رہے ہیں. پولیس کی چالاکی, چوری کا مقدمہ, اور یہ تمام صورتحال کلیئر کس طرح سے ہوئی کہ آیا پولیس چالاکی دکھا رہی ہے, فوٹیج منظر عام پر آئی, آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. آجیں جی اب پولیس کی چالاکیوں کی طرف. ڈکیتی پر چوری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. پہلے تو کوئی مقدمہ درج کرنا, ایف آئی آر کا اندراج کرانا ہی اتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. راؤ صاحب آپ مسکرا رہے ہیں, اتنا سیریس معاملہ ہے. میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ زمانے کے انداز بدل گئے, لیکن ہمارے نہ تو اداروں کے کردار بدلے اور نہ ہی ادارے بدلے. پولیس ریفارم کا بہت بڑا ایک پروگرام ہم کنٹینرز پر کھڑے ہو کے ایک شخص بلند و بانگ دعوے کیا کرتا تھا, اصلاحات لائی جائیں گی, تھانہ کلچر کی تبدیلی کی جائے گی, تھانہ کلچر تبدیل ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صورتحال ہے. میں صرف یہ بات شیئر کر دوں اور ایک پولیس اسٹیشن نواں کوٹ کی ایک واردات کا بھی آپ کو میں ذرا ذکر کر دوں کہ دو ایسے پارٹنر, بزنس پارٹنر جو کام کرتے ہیں, ان کے لین دین کا معاملہ ہے, اور ایک اسلم اور ایک عمیر, ان کے لین دین کا معاملہ ہے, اور ان کی اسلم صاحب اپنے پیسے دینے ہیں اور عمیر صاحب نے لینے ہیں, اور بات چیت میں تلخ کلامی ہوتی ہے, اپلیکیشن تھانہ نواں کوٹ جاتی ہے, اور اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ ایس پی صاحب سنتے ہیں اور ایس پی اقبال ٹاؤن صاحب کے حکم سے اغوا برائے تاوان کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے. اچھا, آپ اندازہ لگائیں وہ سنگین جرم جو کہ عدالت یقیناً ختم کر دے گی. تو یہ تو حالت ہے, اور دوسری جانب جو واقعات رپورٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کی ایف آئی آر تک نہیں کٹتی. تو یہ تو حال ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ بے شک ڈکیتی ہو بھی گئی ہے, خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو, تو اس کی ایف آئی آر کٹوانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھیں, آپ مال دیں اور کہانی ہی بدل جائے گی. یعنی دو ایسے بزنس پارٹنر جو کام کر رہے ہیں اور ان کا آپ نے مقدمہ درج کرا دیا اغوا برائے تاوان کا. آپ اندازہ لگائیں کہ 365 کا مقدمہ آپ نے کروا دیا, اور کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان کا تو ذاتی جو تعلق ہے وہ کتنا پرانا ہے. یہ حالت ہے اس ادارے کی. یہ صرف ایک وہ کیس ہے جو ہماری نظر سے گزرتا ہے, ایسے بہت سارے کیس ہوتے ہوں گے. اور روزانہ سی سی پی او کے آفس کی جو ڈاک ہے
اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو 90% جھوٹے کیسز جو ہیں وہ بالکل آپ نے نظر صحیح آئیں کہا، گے تو جس اس پر پر کوئی بھی کاروائی کوئی نہیں خدارہ ہوتی. نوٹس لے لے، اور کیونکہ سی سی پی او صاحب بھی خاموش ہیں، ایسی ساری کارروائیوں سے خاموش ہیں. بالکل جی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان پہ نوٹس لینا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو کم از کم انصاف مل سکے. تھینک یو سو مچ. ناظرین بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کو بتایا تھا، آج ورلڈ برین ٹیومر ڈے منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد، جب بھی کوئی اسپیشل دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے تو مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، لوگوں میں میکسیمم شعور بیدار کرنا، آگاہی لوگوں کو دینا تاکہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس سے محفوظ بنا سکیں. ناظرین، بلا شبہ یہ خطرناک بیماری ہے، لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو پتہ تب چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو آج کے دن کی مناسبت سے کچھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے کہ کس طرح سے آپ اس مرض سے بچ سکتے ہیں، اس کے علامات کیا ہیں، تشخیص کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ علاج کیا ہے، اور پھر یہ دن منانے کا مقصد کیا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں دماغ کے رسولی جو ہے اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، آیا اس کا علاج ہے بھی یا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس چیز سے بھی پریشان رہتے ہیں، تو کس طرح سے اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے آج کے شو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، تعارف آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. جی، ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے مہمان موجود ہیں جو کہ پروفیسر آف نیورو سرجری ہیں، ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کے بارے میں بتاتے چلو، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز سے اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چل ہیں آپ کے؟ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آج کے دن کو منانے کا مقصد کیا ہے، کتنا ضروری ہے یہ دن منانا؟ لیکن یہ جرمن سوسائٹی آف نیورو سرجنز نے یہ ورلڈ برین ٹیومر ڈے جو ہے 8 جون کو ہر سال جو ہے نا یہ سٹارٹ کیا تھا بنانا، اور یہ ورلڈ اوور منایا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو برین کی جو رسولی ہے اس کے بارے میں عوام الناس کو آگاہی دینا، ہیلتھ کیئر ورکرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ برین ٹیومر کیا چیز ہے. اور ہم ہر سال جو ہے وہ میڈیا میں آتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں ہمارے. اب کووڈ کی وجہ سے تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہیں، تو ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ صرف برین ٹیومر کی آگاہی عوام کے لیے اور مریضوں کے لیے، بلکہ ہم ہر سال یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کون سی جدید ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجی اس مرض کے علاج کے لیے لے کے آئے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے، پیشنٹ کا اعتماد بھی اس سے بحال رہتا ہے کہ کم از کم ہمارے ملک میں ہر طرح کا جدید علاج موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. جدت کیا ورلڈ اوور آئی ہے، ہم کس سٹیج پہ ہیں، ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے، دوائیوں کا کیا رول ہے، سرجری کا کیا رول ہے، نئی ٹیکنیکس کیا ہیں. تو یہ ساری آگاہی جو ہے آئی تھنک یہ بڑی یوزفل رہتی ہے برین کے ٹیومر کے. اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جاننا چاہوں گی یہ مرض ہے کیا، اس پہ روشنی ڈالیے گا. بہت سارے لوگ خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ سمٹمز اس طرح سے واضح نہیں ہوتے، پتہ نہیں چلتا. تو سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ مرض ہے کیا؟ دیکھیں، ٹیومر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھوپڑی کے اندر دماغ کی جھلی کے نیچے دماغ کے علاوہ اگر کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے نا ادھر جو کہ 2-3 سینٹی میٹر سائز کی ہے تو اس کو ہم ٹیومر بولتے ہیں. لیکن ٹیومر کی اقسام کوئی 100 قسم کی ہیں. سو ہر ٹیومر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کینسر ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. سو ٹیومر جو ہے یعنی نارملی جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ دماغ میں رسولی ہے تو لوگ اس کو کینسر سے ہی ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ٹیومر کی 100 سے زائد اقسام ہیں. ہر ٹیومر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کینسر ہی ہے. جی بالکل. تو پھر جب یہ یا تو یہ جو ایک ایکسٹرا میس جو پڑا ہوا ہے کھوپڑی کے اندر دماغ کے علاوہ، یا تو یہ خود پریشر ڈالتا ہے، یا یہ ہے کہ یہ اس کی نیچر کے مطابق یہ سوزش بھی پیدا کرتا ہے. اچھا. جس کو ایڈیما بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سوزش کا بھی اثر پڑتا ہے دماغ کے اوپر، اور ٹیومر میس جو ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے. اور ان سے آہستہ 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 مریض کو جو ہے وہ سر درد ہوتی ہے، مریض کو الٹی آ سکتی ہے، مریض کو نظر کا مسئلہ بن سکتا ہے،
مریض کو فالج کی شکایت ہو سکتی ہے, مریض کو فٹس یا ایپیلیپسی پڑ سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سمٹمز بتا رہے ہیں میں چاہوں گی کہ عائشہ ان کو تھوڑا سا آپ پرومیننٹ بھی کریں. ڈاکٹر صاحب آپ اس کو ریپیٹ کر دیں کہ اگر یہ سمٹمز ہوں تو آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب سمٹمز ایک دفعہ پھر سے بتائیے گا. سر درد, غنودگی, نظر کا مسئلہ, فالج ہو جانا جسم کے ایک حصے کا, یا فٹس یا مرگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ علامات ہیں جس کی صورت میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا ایکٹیو ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ مرگی ہے, لوگ چلے جاتے ہیں دیسی طریقہ علاج کی طرف, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, حکیموں کی طرف چلے جاتے ہیں, اور کبھی یہ ذہن میں بھی نہیں آیا کہ آپ کو دماغ کا ٹیومر ہو سکتا ہے. دیکھیں خوش قسمتی سے مرگی کا جو انسیڈنس ہے نا وہ 1% آف دا پاپولیشن ہے, اٹس ویری کامن. لیکن زیادہ تر جو مرگی کے مریض ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا, ان میں ٹیومر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ بغیر کسی وجہ کے, اس کی کوئی اور وجوہات ہیں ٹیومر کے علاوہ. تو بہت کم مریضوں میں جو ہے وہ مرگی کے ساتھ ٹیومر موجود ہوتا ہے. ایسے مرگی کے مریض جن کو مرگی کے ساتھ سر درد ہو, جن کو مرگی کے ساتھ نظر کا مسئلہ بنے, یا ان کی ایک سائڈ کمزور ہونا شروع ہو جائے, تو ان میں ہم ٹیومر سسپیکٹ کرتے ہیں. یا لیٹ آن سیٹ ایپیلیپسی جس کو بولتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد, اگر آپ کو 40-50 سال کی عمر کے بعد آپ کو اگر فٹس پڑتے ہیں, خاص طور پہ ایک طرف کے فٹس, اور کوئی چوٹ لگے بغیر, تو پھر سوچنا چاہیے کہ مے بی جو ان کو ٹیومر ہو. اینڈ اٹس ویری ایزی ٹو نو بیکاز آپ اسکین کروا سکتے ہیں, سی ٹی اسکین ہے, MRI اسکین ہے, تو اس سے دماغ کی جو ہے وہ تصویر آ جاتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب نارملی اب ہم لوگ جیسے باہر آپ دیکھ رہے ہیں سبھی لوگ اس ٹائم سسٹم پہ بیٹھ کے, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اب 9 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی شفٹ کے بعد جب آپ مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں, سر درد رہنا ایک آپ کی روٹین بن جاتی ہے. کتنے دن اگر مسلسل آپ کے سر میں درد رہ رہا ہے اور آپ اپنا سر بھارا سا فیل کر رہے ہیں, تو آپ کو کم از کم اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. دیکھیں سر درد از ویری کامن. ٹھیک ہے, یہ ایز کامن کولڈ, جیسے گلا خراب ہو گیا, جیسے پیٹ خراب ہو گیا, جیسے کھانسی ہوگی. آپ کو غصہ زیادہ ہے, سر درد ہونے لگ جاتا ہے. سر درد کی کوئی 100 سے زیادہ کازز ہیں. بالکل. لیکن اس سر درد سے گھبرانا چاہیے جو مسلسل جو ارلی مارننگ ہو. اچھا, یو ویک اپ ود ہیڈ ایکس, کیونکہ نارملی جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ فریش ہوتے ہیں. اگر آپ کو صبح ہی آغاز ہی سر درد سے ہو, سر درد جو ہے وہ تھرابنگ ہو, جیسے سر پھٹ رہا ہے, اس پھٹنے کے ساتھ وامٹنگ بھی ہو یا ایسوسیٹڈ نمنس ہو, اور دوائی کے ساتھ تھوڑا سا آرام دے پھر ہو جائے. اب دیکھیں نا ویری کامنلی مائگرین ہوتی ہے لیڈیز میں, وہ درد ہوتی ہے, الٹی بھی آتی ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جو مریض مائگرین کا ہو اور اس کو ٹیومر خدا نخواستہ ہو جائے, تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ والی درد جو ہے اس کی نوعیت اور طرح کی ہے. صحیح. دس از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف بال گیم. سو مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عام سر درد نہیں ہے, اب ناؤ دیر از سم تھنگ ایلس کوکنگ. بالکل ایسے. اینڈ اس کا بڑا آسان طریقہ یہ کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو کہ آپ کو اسکین ایڈوائز کرے, اور اسکین آپ کا اگر نارمل ہو جاتا ہے تو اٹس بگ پیس آف مائنڈ فار یو. صحیح. تو اب ہم نے بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو اس کی وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کیا وجوہات بنتی ہیں جو آپ کو یہ مسائل ہو جاتے ہیں. پھر آ جائیں گے اس کے طریقہ علاج کی طرف, کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر دماغ میں رسولی ہے تو اس کا علاج ہی موجود نہیں ہے. اس کا علاج کیسے ممکن ہے, ادویات سے یا پھر آپ کو سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ کس سٹیج پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, ادویات سے اس کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے, وجوہات بھی ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج ورلڈ برین ٹیومر ڈے منایا جا رہا ہے. ایک رپورٹ اسپیشل تیار کی گئی ہے, آپ کو وہ دکھاتے ہیں, پھر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. دنیا بھر میں آج دماغ کی رسولی, برین ٹیومر اور اس سے بچاؤ سے متعلق آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. دنیا بھر میں 1.5 کروڑ سے زائد افراد برین ٹیومر کا شکار ہیں. عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق برین ٹیومر کا شکار خواتین کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ دماغی رسولی کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے اور سن 2035 تک اس مرض کا شکار افراد کی تعداد 2.5 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی. برین ٹیومر کی علامات میں آنکھوں کی دھندلاہٹ, دورے پڑنا, یادداشت کا کم ہونا, کمزوری یا سستی کا ہونا,
सर में मुस्तकिल दर्द, अंधापन, कान का बजना, बैलेंस का कायम ना रहना शामिल है। माहिरीन के मुताबिक अब तक दिमागी रसोली बनने की वाज़ेह वजूहात तय नहीं की जा सकी, ताहम बहुत से बैरूनी और जिनियाती अवामिल इस मर्ज को जन्म दे सकते हैं। उनका कहना है कि दिमाग में रसोली बनने की सबसे अहम वजह बचपन में ताबकार शौओं में वक्त गुजारना है, जो आगे चलकर ब्रेन ट्यूमर को जन्म दे सकता है। इस ज़िमन में मोबाइल फोन एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिनका मुस्तकिल और हद से ज्यादा इस्तेमाल और इनसे निकलने वाली शुआएं दिमाग पर तबाहकुन असरात मुरतब करती हैं। जी, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपको इससे कबल अलामात तो बता चुके हैं। वजूहात इसकी क्या आपने रिपोर्ट में भी देखी, डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, डॉक्टर साहब से भी जान लेते हैं। लेकिन ये एंड वाला पार्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा खौफनाक लगा है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो सारे ही छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आप देख रहे हैं, आपको टैब नज़र आ रहे हैं, लैपटॉप्स नज़र आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम वजूहात की तरफ आ जाते हैं। देखिए, ब्रेन की जो है वो जो कॉमनस जो सिनारियो ये होता है कि कोई वजह सामने नहीं आती। सही। स्टडीज़ ने ये शो किया है कि अगर जैसे कि आपने पैकेज में बताया है कि ये अगर चाइल्डहुड में कोई रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो तो उसमें चांसेस हैं कि कोई रेयर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या डिजीज़ होती हैं जिनमें ब्रेन ट्यूमर के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो तब भी चांसेस हैं? अगर बाप को, वेरी रेयर, अगर बाप को ट्यूमर हो तो वो औलाद में नहीं जाता। सही। माँ को ट्यूमर हो तो वो औलाद में नहीं जाता। सो बेसिकली कॉमनस सिनारियो ये है कि एक तो आपकी अगर फैमिली में ट्यूमर है तो मोस्ट लाइकली बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं, 98-99% चांसेस ये हैं कि वो बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, ब्रेन ट्यूमर की वजह का नहीं पता होता। ठीक है। ये बस हो जाता है और रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, लेकिन हमें इसकी कॉज, क्योंकि अगर कॉज का आपको 100% पता चल जाए तो यू कैन प्रिवेंट इट। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। सो दैट्स वाई कि ट्यूमर का जो इंसिडेंस है वो कुछ 30 लोग, जो 1 लाख की पॉपुलेशन में 30 लोगों को होता है ट्यूमर, दैट इंसिडेंस स्टेज द सेम। सो जैसे जैसे अब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है ये ट्यूमर्स भी बढ़ते जाएंगे, तो दैट्स वाई जो है ये ट्यूमर ज़्यादा होते जाएंगे। सही सही। तो वजूहात इसकी बेसिकली क्या है वो एज सच इतनी अभी पता नहीं चल सके। डॉक्टर साहब, एज ग्रुप क्या इसके लिए स्पेसिफिक है कि इस एज ग्रुप के लोगों को ही ज़्यादा, बूढ़ों को ही हो सकता है, नौजवानों में ही हो सकता है, बच्चों में नहीं हो सकता? देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूमर्स मुख्तलिफ एज ग्रुप में आते हैं। अच्छा। मसलन अगर किसी बंदे को 50 साल की उम्र के बाद ट्यूमर हो तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि दिमाग ने जिस्म के किसी और हिस्से से ट्यूमर, जैसे छाती से या पस्तान से या पेट से या किडनी से ट्यूमर ये ब्रेन में गया है। जो ब्रेन का ट्यूमर एज सच है वो जिस्म के बाकी हिस्सों में स्प्रेड नहीं करता। अगर ये 30s-40s के अंदर हो, जो कि कॉमनेस्ट सिनारियो है, इसमें यूजुअली ग्लायोमा होता है। बच्चों के अंदर भी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, न्यूबॉर्न के अंदर भी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। अच्छा। सो नो एज इज एग्जैम्प्ट फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर्स, लेकिन उनकी किस्में मुख्तलिफ हैं। ठीक है। और अलामात वही हैं जो इससे पहले ये अलामात बच्चों में थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। बच्चों में सर बढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चे बोल नहीं सकते, बच्चे क्राई करते हैं ज़्यादा, ठीक है, अब आँख ऊपर नहीं देख सकते, बिनाई जो है वो बता नहीं सकते, ठीक है। बच्चे जो है वो नेचुरली अगर अर्ली स्टेज में हो जाए तो सर बढ़ना जो है ना वो पहला एक अलामत होती है कि इट कुड बी अ ट्यूमर। सही। अच्छा, अब हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हर एज ग्रुप, इवन आपने कोविड की वजह से तो देखा लोगों के पास और कोई एक्टिविटी नहीं थी, आपके काम मोबाइल पे ही हो रहे हैं, बिजनेस सारा मोबाइल पे चल रहा है, आपकी स्टडी मोबाइल पे हो गई है, बच्चों को, बड़ों को, घर में हर किसी को मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि आपका गुजारा नहीं है इसके बगैर। इसका भी कुछ शुआओं का भी ताल्लुक है? नहीं, नॉट रियली। लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की हैं कि इफ़ यू आर राइट हैंडेड एंड यू यूजिंग द राइट ईयर फॉर लिसनिंग द टेलीफोन, तो उसमें ट्यूमर्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इज़ इट ऑन द राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो एज सच कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि मोबाइल फ़ोन इज़ द कॉज ऑफ एनी ब्रेन ट्यूमर। देयर आर ऑल स्पेकुलेशंस, देयर आर ऑल स्टडीज़ कि ट्यूमर के मरीज़ों में अगर मतलब ट्यूमर आप को पता चल जाए तो आप फिर देखेंगे जी कि ये किस साइड का ट्यूमर है और ये, चलिए नॉट स्पेसिफिकली ट्यूमर, लेकिन सर दर्द का इससे ताल्लुक तो डॉक्टर साहब होगा। इससे टेंशन हो जाती है, यू रिमेन ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम, आपको एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो भी हर वक्त नहीं आनी चाहिए। यस। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन शुड बी वेरी सिलेक्टिव एंड देयर आर टाइमिंग, जैसे आपके खाने पीने की टाइमिंग, इस तरह से इन्फॉर्मेशन की भी टाइमिंग होनी चाहिए। एंड इफ यू आर बिजी ऑल द टाइम, जैसे हमारे टीन एजर्स हैं,
तो दे आर सफरिंग फ्रॉम हेडेक्स ऐसे ही। विच आर नॉन ट्यूमरस इन ओरिजिन, ट्यूमर की वजह से नहीं होती, लेकिन उनको टेंशन हेडेक होती है, माइग्रेन बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि आपको हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है। दिमाग चलता रहता है ना, आप अपने आप को रिलैक्स फील ही नहीं करते। यू शुड नॉट बी दैट सही। ऑक्युपाइड। डॉक्टर साहब, अब मुझे इन दी एंड ये आपसे जानना है कि हमारे यहाँ जदीद तरीका इलाज मौजूद है? खुदा ना खास्ता अगर कोई इस मर्ज में मुब्तला है, लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन होगा, पता नहीं दिमाग से रसौली रिमूव हो भी सकती है, नहीं हो सकती, हमारे यहाँ इसका जदीद तरीका इलाज मौजूद है? देखिए, मैं बड़े फ़ख्र से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास दुनिया के अंदर जो जदीद तरीन तरीका इलाज इस्तेमाल हो रहा है ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, वो हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस के अंदर मौजूद है, जो कि न्यूरो सर्जरी का पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है। इट्स 500 बेडेड फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट। हमारे पास ना सिर्फ डायग्नोस्टिक्स के लिए 3 टेस्ला MRI है जो कि ट्यूमर की वजाहत मुख्तलिफ एंगल से कर देता है कि ये इसका साइज़ क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, खून की नालियों का क्या ताल्लुक है। ना सिर्फ हमें ये बता देता है कि अगर हम फंक्शनल इमेजिंग करें और DTI करें कि जो दिमाग के इंतहाई नाजुक हिस्से हैं जो कि आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, उनका ट्यूमर के साथ रिलेशनशिप क्या है, सो दैट जब आप सर्जरी करें तो आप इन चीज़ों को सेव कर सकें और मरीज़ का आउटकम जो है वो अब मॉडर्न न्यूरो सर्जरी के साथ बहुत बेहतर हो गया। सही। दिमाग की न्यूरो सर्जरी का एक जो बेसिक प्रिंसिपल वो ये है कि सर्जन रसौली को दिमाग इस तरह से निकाले कि दिमाग को भी ना पता चले। ही शुड स्टील अवे द ट्यूमर, मीनिंग देयर बाय आप इतनी नफासत और इस डेलिकेसी के साथ ये सर्जरी करें कि जो दिमाग है वो उस पर कोई चेंज ना आए, उस पर कोई धब्बा ना पड़े, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे आपकी जो वो जेब है ना, जेब में से वो बड़े आराम से वो पर्स निकाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सो ट्यूमर ऐसे होना चाहिए कि आपको बिल्कुल रेस्ट ऑफ द रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। एंड द सेकंड बेंचमार्क ये है कि मरीज को तो पता हो लेकिन किसी देखने वाले को ये ना पता चले कि इसकी सर्जरी हुई है। अच्छा। इट मीन्स यू शुड डू द मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स। जैसे हमारे अगर दिमाग के नीचे वाले हिस्से में पिट्यूटरी ट्यूमर्स हैं, क्रेनियोफ्रेंजियोमास हैं, स्कल बेस के, तो हम नाक से जाते हैं क्योंकि नाक की बैक इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द ब्रेन। जी। तो कोई कट नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिमिलरली हम ब्राउ क्रेनियोटमी करते हैं, ये जो आईब्रो है इसमें कट दे देते हैं बगैर शेव किए हुए और वो बाल कवर कर लेते हैं और आप एंडोस्कोप से उसको फ्रंट के ट्यूमर्स को कर सकते हैं। सही जी। तो हमारे यहाँ जदीद तरीका इलाज भी मौजूद है, जैसे डॉक्टर साहब ने सारी डिटेल्स बताई हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप लोग एहतियात करें। जो सिम्टम्स हमने यहाँ पर जिक्र किया है, अगर खुदा न खास्ता इन सिम्टम्स से आप दो चार हैं तो फौरी तौर पर आप मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें ताकि बर वक्त इलाज शुरू होकर इसको जो है वो आप सेहत तंदुरुस्ती की तरफ भी जा सके। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथी रेक। जी तो नाज़रीन, माँ की मोहब्बत से सरशार एक ऐसा जज्बा ये है जिस पर हम देखते हैं कि माँ तो सभी की बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन स्पेशल बच्चों को जिस तरह से संभाला है हमारे ये जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपने मनाज़र में भी देखा है। आमना आफ्ताब जो हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। 14 साल नूर और 15 साल ताहा इनके 2 बच्चे हैं जो कि पैदा तो नॉर्मल हुए लेकिन उसके बाद ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए जिसका इलाज कोई नहीं है। अपने बच्चों को भी माशाल्लाह से ये संभाल रही हैं, साथ ही साथ ये चेयरपर्सन कम्युनिकेशन बैतुल माल पंजाब भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। हम मशलेरा फाउंडेशन में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कुछ आपकी लाइफ की स्टोरी जानना चाहूँगी। जिस तरह से मैं देख रही हूँ आप अपने बच्चों को संभाल रही हैं, जिस तरह से आप उनकी केयर कर रही हैं, कुछ स्टार्ट से बताइएगा, कब आपको पता चला कि आपके बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और उसका इलाज भी कोई नहीं है? जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, हर माँ जो है वो तैयारी शुरू कर देती है मेंटली कि मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, मैं उसको स्कूल में भेजूंगी, उसको मैंने बड़ा होकर ये बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो 1 साल तक सारे माइलस्टोन्स अचीव किए मेरे बेटे ने। उसके बाद बेटी का खैर हमें बाद में पता चला। तो ही वॉज़ अबाउट टू वॉक, वो पकड़ के चलने लग गया था और सारा कुछ एकदम एक वैक्सीन ऐसी लगी जिसके बाद उसकी ब्रेन सेल्स डैमेज होना शुरू हो गए और वो डिटोरेशन की तरफ चला गया। उसने बैठना भी छोड़ दिया। जो बच्चा चलने वाला था वो बिल्कुल बैठता था और गिर जाता था। तो
وہ تو الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس بتانے کے لیے, بیان سے باہر ہے کہ وہ کس چیز سے ہم گزرے, اور اٹ واز ویری ویری پینفل. پوری زندگی ایسے لگا کہ بدل گئی ہے. جو ہم نے سوچا تھا, جو ہم سوچ رہے تھے, پلان کر رہے تھے لائف کو, وہ سارا بالکل الٹا پلٹا ہو گیا. آپ نے پورے خواب سے جایا بالکل. اور اس کے بعد پھر ایک لائف نے دوسرا رخ لیا, پھر ایک اسٹرگلنگ ٹائم وہ شروع ہوا. پہلے تو ایکسیپٹنس کا بہت زیادہ مشکل ٹائم تھا, ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل تھا. ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی تو یوزلی لڑکے ہی باہر نکلتی تھی کہ مجھے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ چل نہیں سکے گا, بول نہیں سکے گا, یہ کیسے پاسبل ہے, کوئی دوائی کوئی چیز, ساری ریسرچ ورک شروع کر دیا کہ کہیں سے کچھ ایسا مل جائے. لیکن بس جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. اچھا, مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. ساتھ آپ کے جس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں آپ اپنی بیٹی کو بھی سنبھال رہی ہیں, کیا یہ بھی سیم ہی کیس ہوا؟ جی, پہلے ویکسین ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ویکسین کی وجہ سے اتنا برا سائیڈ افیکٹ ہوا. تو پہلے بیٹے کو لگی, اس کے 1.5-2 سال بعد جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بھی سال کے بعد جب اس کو ویکسین کا ٹائم آیا اس کو بھی لگایا. اصل میں کچھ باڈی کمپوزیشنز, بلڈ کمپوزیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ خاص قسم کی دوائیاں یا ویکسین سوٹ نہیں کرتی. یہ ہمیں ریسرچ ضرور کرنی چاہیے کن کو کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا. تو وہ ویکسین سوٹ نہیں کی, تو پھر بعد میں وہی سارے مائل سٹونز جو اچیو کرنے کا ٹائم تھا وہ بیٹی کے ساتھ بھی شروع ہو گیا. صحیح. تو اور ہماری فیملی میں کہیں کوئی ایسا کیس نہیں تھا, تو وہ جب بیماریوں کے نام چیزوں کے پتہ چل رہے تھے تو میں اس کو بولنے, پروننسیشن میں مجھے ٹائم لگ جاتا تھا کہ اس کو بولتے کیسے ہیں, اس میں ہوتا کیا ہے. تو پھر بیٹی کے ساتھ بھی ایشوز شروع. صحیح. تو پھر آپ نے خود کس طرح مینٹلی پریپیئر کیا اپنے آپ کو؟ اوبیسلی بچوں کو سنبھالنا, ساتھ ہی ساتھ اپنی رسپانسبلٹی نبھانا, گھر کے کام کاج دیکھنا, اکیلی آپ نے سب کچھ کیا؟ جب ایک عورت کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کی ماں بھی ہے, باپ بھی ہے, بہن بھائی, ہر رشتہ مجھے یہ پتا تھا کہ میرے سے جڑا ہے اب میرے بچوں کا, کیونکہ سوسائٹی سے وہ ایکسیپٹنس نہیں تھی, لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. اٹ از ناٹ لائک اے بائیکاٹ, بٹ سوسائٹی جو ہے نا وہ خود ہی کٹ آف کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ ایسا ہے, ہاں نظر لگا دے گی, ہاں پتہ نہیں کیا گناہ کیے ہیں کہ یہ بچے, یعنی کہ جب آپ ایسی باتیں سنتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے ہاں ہائے اور والے الفاظ سنتے ہیں, بیچارہ والا لفظ سنتے ہیں, تو ہم خود بھی نہیں ملتے کہ یار ان سے ملنا, ان سے بات کرنا فضول ہے. تو جب ایز اے ماں یہ پتہ چلتا ہے کہ یار یو آر ایوری تھنگ فار دیم, فار یور فیملی, تو آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو سمیٹنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرنا ہوتا ہے لائف میں اپنے فیملی کے لیے. اچھا, کیسے مینیج کرتی ہیں؟ جیسے کہ میں دیکھ رہی ہوں چھوٹے چھوٹے کام آپ خود کر رہی ہیں سارے, کیا سارا دن آپ کا پھر بچوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم ڈیفینیٹلی میرا بچوں کے ساتھ گزرتا ہے, ساتھ کچھ ہیلپر وغیرہ بھی میں نے رکھی ہوئی ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم میرا بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. پھر کچھ جو کام شام ہوتا ہے, آئی مینیج مائی ٹائم کہ جب میرے بچوں نے کھانا کھا لیا وہ کر لیا, تو پھر اس کے بعد میں باہر جا کے اپنا کام باقی کا دیکھ سکوں, اور بس ہم سب مل کے مینیج کر رہے ہیں. اچھا, آپ ماشاءاللہ سے سماجی سرگرمیوں میں بھی خاصی جو ہے وہ بیزی ہم نے دیکھی, تو کیا کیا آج کل آپ کی مصروفیات ہیں اور کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ ہماری فاؤنڈیشن ہے میری فرام دا لاسٹ 3 to 4 years ہم لوگ تقریباً ہو گئے کام کرتے ہوئے, ہم مشل راہ کے نام سے. ہمیں ابھی لاسٹ ایئر پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ایوارڈ ملا ہے شان پاکستان کا, اور اس سے پہلے گورنر صاحب سے, گورنر پنجاب سے ہمیں ایوارڈ ملا ہے کرونا ہیرو آف کرونا وار کا, بلکہ جو گورنر ہاؤس میں وال ہے اس پہ ہمارا نام ہے فاؤنڈیشن کا. اچھا, ماشاءاللہ. تو الحمدللہ. تو یہ کہ اسپیشل نیڈس کے اوپر ہی ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. چلڈرن لائبریری کمپلیکس ہے لاہور میں, انہوں نے ہمیں بلڈنگ آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, ٹوٹلی فری آف کاسٹ. ہم ایجوکیشن, تھراپیز, ووکیشنل ٹریننگ, کمپیوٹرز, سب کچھ بچوں کو سکھاتے ہیں جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں. اب ہم گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ایک پروجیکٹ بیت المال کے ساتھ ایک شروع کر رہے ہیں مسکن کے نام سے. اس میں ہم پہلی دفعہ پاکستان میں گھر بنانے لگے ہیں جہاں پہ ان کے لیے شیلٹر ہوم ٹائپ کا اسپیشل نیڈس کے لیے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں جن کے پیرنٹس حیات نہیں رہتے یا بہن بھائی سنبھال نہیں سکتے یا ایسے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ رکھ سکیں بچوں کو, تو وہ آ کے اس گھر میں رہ سکتے ہیں. اچھا, یہ آئیڈیا اتنے سارے اچھے کام کرنے کا کیسے آیا؟ اس سارے ٹف ٹائم سے گزر کے کہ شروع سے کچھ کرنا چاہتی تھی؟ نہیں, شروع سے ایسا کچھ نہیں تھا. بائی پروفیشن آئی ایم اے فیشن ڈیزائنر, اور فیشن ہی پڑھا تھا اور یہی سوچا تھا کہ جھنڈے گاڑ دینے ہیں فیشن کی دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے میری زندگی ایسے ڈیزائن کی, اگر میں پیچھے پلٹ کے دیکھوں, اللہ کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز میری زندگی میں لایا وہ شاید اسی لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آگے کچھ کر سکتی ہوں. اگر میں سوچتی ہوں میرے پاس ایسے بچے نہ ہوتے تو شاید آج
پاکستان کے لیے میں یہاں پہ کھڑی نہ ہوتی, میں ان لوگوں کا خیال نہ کر سکتی جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اس وقت پنجاب میں. 12.5 کروڑ صرف اور صرف اسپیشل نیڈس کے لوگ ہیں پورے پنجاب میں. صحیح. تو ان کے پاس کوئی گھر نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے صبر اور شکر. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہے, تو آپ کے لیے یہ سوچ کے رکھا تھا جس کو آپ بہت زیادہ ذمہ داری سے کر بھی رہی ہیں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. تو بہت ساری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے ہیں جو آپ اچھے کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, آپ کے بچوں کو سنبھالنے کی بھی آپ کو ہمت دے. اور جس طرح سے ہمارا سوسائٹی کا رول ہے, میں چاہتی ہوں یہ چیزیں کم ہونی چاہیے. ہم لوگ کو خود بھی تھوڑا سا پازیٹیو سوچ کے آگے بڑھنا چاہیے اور سب کی ہیلپ کرنی چاہیے. کوئی چھوٹا سا میسج آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہمارا اللہ غلطی نہیں کرتا, تو یہ بچے غلطی نہیں ہو سکتے, یہ کسی گناہ کی سزا نہیں ہے. پلیز ایکسیپٹ دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر ایک کو ڈفرینٹ پیدا کیا ہے, یہ بھی ڈفرینٹ ہے. ان کو دل سے لگا کے رکھیں, پیار سے ایکسیپٹ کریں. ان کا بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا نارمل ریگولر لوگوں کا ہے, بلکہ یہ بھی نارمل ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز کم نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کرتا, نہیں کرتا, بالکل. تو پلیز ایکسیپٹ. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے اور اس مصلحت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تھینک یو, بہت شکریہ. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم کلوزنگ کی طرف جائیں, ویدر اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. جی موسم کیسا رہے گا؟ گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے. سعدیہ باہر موجود ہیں. جی سعدیہ. لاہور سمیت پنجاب کے موسم کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو آج بھی لاہور میں مطلع گرم اور خشک رہے گا. خاص کر دن کے اوقات میں پارا جو ہے وہ 40 تک جانے کے امکان ہے. لیکن شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس ہفتے میں بھی گرج چمک کے ساتھ اچھی بارش کی جو ہے وہ نوید محکمہ موسمیات کی جانب سے سنائی جا رہی. کہا یہ جا رہا ہے کہ نیا سسٹم جو ہے وہ کل رات کو پنجاب کا رخ کرے گا, جو کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا باعث بنے گا. اور اس ہفتے کے اختتام پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اچھی بارش ہوگی. تو آج اگر ہم لاہور کے موسم کی بات, ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. سعدیہ نے بتا دیا ہے موسم تو گرم ہے لیکن ویکینڈ آپ کا اچھا گزرے گا کیونکہ بارش کی پریڈکشن کی جا رہی ہے. تھینک یو سعدیہ. اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل سیم ٹائم پہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.